नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर है। आज का प्रोग्राम एक लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इसकी वजह ये है कि ये जो आपके रिजर्व सीट का आपके जो फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया रिजर्व सीट के पर और वो 13 रुकनी बेंच 8-5 से अक्सरियती फैसला सामने आया। और हाई कोर्ट का एक फैसला हुआ था जो कि मार्च 2024 को उस फैसले को कलअदम करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को उस फैसले पे अमल दरामद करने के बजाय वो नजर सानी अपील पे चला गया। और इस सिलसिले में देखने में आया है कि वो जमातें गई हैं जो बेसिकली ग्रीवेंसेस नहीं यानी जिनको नहीं जाना चाहिए था। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना इलेक्शन कमीशन, ये तीनों मुतासरा पार्टी नहीं हैं, लेकिन वो गए हैं। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट में आने वाले फैसले की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये इस वक्त इस मुल्क में एक अहम तरीन केस है, हाई कोर्ट का फैसला आता है, इलेक्शन कमीशन का फैसला आता है, फिर हाई कोर्ट का फैसला आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, अब नजर सानी अपील है और इसके ऊपर कई कानूनी पेचीदगियां सामने आ रही हैं और कई किस्म के दलाइल भी सामने आ रहे हैं। और ऐसा महसूस होता है कि ये फैसला जो आपका हुआ है माजी में, इन फैसलों में कानूनी तजाद भी है, आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से फैसलों में भी तजाद है। लेकिन कई मसलन इस फैसले में ये भी देखने में आया है कि जो फैसला दिया गया है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, माना नहीं गया है। और अब ये रिजर्व सीट का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो इसमें हमारे पास 3 अहम मेहमान हैं। इस वक्त उनका आते हैं। मेरे साथ हैं जनाब कमल शोजोब, रहनुमा तहरीक इंसाफ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं हाफिज एहसान अहमद, माहिर कानून। आपका ही बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले जो कमल शोजब हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा। इस रिजर्व सीट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है? क्या आप समझती हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, ये फैसला बिल्कुल आईनी और कानूनी है या इसमें कोई झोल है? और जो ये अपील के लिए इलेक्शन कमीशन गई है और नून लीग गई है और पीपल्स पार्टी गई है, क्या ये कानूनी आईनी तौर पर सही है? जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो इसकी केस की पटिशनर रही हूँ और जब ये 12 जुलाई 2024 को इसका फैसला आ गया, उसके बाद 3 दफ़ा जजमेंट आई। जो डिटेल जजमेंट लास्ट आई है वो 27 सितंबर 2024 को आई, लेकिन इस पे इलेक्शन कमीशन ने कंप्लाइंस नहीं की। तो मैंने अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसके अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के अगेंस्ट कंटेम्प्ट फाइल की थी, जिसको अब लेफ्ट राइट कर दिया गया। अब आपने जो सवाल पूछा कि पीटीआई का इस पे मौक़िफ़ क्या है, देखिए 13 जनवरी के फैसले से पहले आखिरी जो कट ऑफ डेट थी 8 फरवरी के इलेक्शंस के लिए, वो थी 24 दिसंबर 2023। 24 दिसंबर 2023 तक पीटीआई ने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट भी जमा कराई इलेक्शन कमीशन में, हमने अपने पेपर्स भी जमा कराए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट ये था कि वो हमें उस वक्त भी एंटरटेन नहीं कर रहे थे और वहाँ से भी पकड़ धक्कड़ हो रही थी। और इस सारे मसले में जो प्रॉब्लमैटिक सबसे ज़्यादा
جو اشارے ہیں, جو سب سے زیادہ ایشوز ہو رہے ہیں وہ ای سی پی کے کنڈکٹ پہ آ رہے ہیں, ای سی پی کی انٹرپریٹیشن پہ آ رہے ہیں, ای سی پی نے جو بیہیویئر رکھا یا ان کے انڈر جو مشینری کام کری تھی الیکشن کے دوران میں, آر اوز وغیرہ تھے یا پریزائڈنگ آفیسرز تھے, سارے مسائل وہاں سے شروع ہوئے ہیں. تو اس کے بعد کورٹ تک یہ چیزیں گئی ہیں اور بہت زیادہ جو گیپس آ گئے, جو بہت زیادہ ایک کھچڑی بن گئی کہ پی ٹی آئی جماعت ہے نہیں ہے, یہ ساری مس کیلکولیشنز, مس انٹرپریٹیشنز یا مس کنڈکٹ جو تھا وہ سارا ای سی پی کی طرف سے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ 13 میں سے 11 ججز کا جو فیصلہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ای سی پی کی طرف سے مسائل آئے اور وہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کروانے میں ناکام رہے, جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن, یعنی جو تناسب بنتا ہے عوام کے ووٹ سے حاصل ہونے والی سیٹوں کے مطابق, جو جنرل سیٹس ہم جیتے ہیں اس کے مطابق یہ سیٹس جو ہیں وہ بانٹی جا سکتی تھیں, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن ای سی پی نے, مجھے نہیں سمجھ آتی ہے, میں کیونکہ ایکس پارلیمنٹیرین بھی ہوں اور میں نے لاء کی پڑھائی بھی, یعنی میں گورننس اینڈ پبلک پالیسی پڑھتی رہی ہوں, ریسرچر بھی ہوں, تو آئین کے بارے میں بہت پڑھ رکھا ہے. مجھے تو آئین میں کہیں نظر نہیں آیا, نہ مجھے الیکشن ایکٹ میں قمر دلشاد صاحب بیٹھے کہیں ایسی کوئی شک نظر آئی جہاں لکھا ہو کہ اگر ایک جماعت جیتی ہے یا انڈیپینڈنٹس بنا دیا گیا ان کو زبردستی اور پھر انہوں نے کوئی پارٹی بھی جوائن کی ہے تو آپ ان کے حصے کی سیٹیں اگر ان کو نہیں دے رہے تو جو پارٹیز یعنی کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی ان کے تناسب کے حساب سے جن کو آلریڈی سیٹیں کوٹے کی مل چکی ہوئی ہیں, 4.21 کا فارمولا ہوتا ہے جی فیڈرل کے لیے, پنجاب کا میں بتا دیتی ہوں, پھر اسی طرح مختلف پروونسز کے جو ہے وہ فارمولاز بنے, یعنی اتنی سیٹیں کوئی پارٹی جیتے گی, لیٹ سے کہ 4 جیتے گی تو اس کو ایک ریزرو سیٹ ملے گی. اگر وہ سیٹیں اتنی جیت چکے ہوئے ہیں اور ان کے مطابق ان کو ان کا جو ریزرو سیٹس کے کوٹا تھا وہ دے دیا ہے, تو آئین میں اور الیکشن ایکٹ میں کوئی ایسی شک موجود نہیں تھی کہ جس کے تحت آپ ایک جماعت کے حصے کی بچی ہوئی سیٹیں یا جو سیٹیں ڈیسائیڈ نہیں ہو سک رہی آپ سے وہ اٹھا کے آپ دوسری جماعتوں میں اپنی مرضی سے بانٹ دیں. اور اس کے بعد جب یہ آپ نے ذکر کیا کہ مارچ میں یہ سیٹ اسائڈ کیا گیا, مئی میں بلکہ سیٹ اسائڈ کیا گیا, اور مئی سے لے کر جولائی تک یہ جو کیس تھا یہ چلتا رہا, اور جولائی میں 11 ججز نے مانا کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں. 8 ججز کا میجورٹی فیصلہ یہ تھا کہ 81 ممبران ہیں ان کو موقع دیا جائے, ان میں سے 39 کو پی ٹی آئی مانا گیا, 41 کو کہا گیا کہ دوبارہ چوائس دی جائے کیونکہ الیکشن کمیشن اپنے ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکا اور یہ سیٹیں ان کو دی جائے. لیکن آپ دیکھیے کہ پھر ای سی پی نے کمپلائنس نہیں کی. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کے فیصلوں کی یہ حالات ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں ماننا, اور اب ریویو فائل کرنے والی وہ ایک آئینی ادارہ ہے جس کا کوئی اس طرح کا رول نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی پولیٹیکل پارٹی بننا ہے, وہ ایگریو پارٹی بن کے آ گیا ای سی پی, اور ساتھ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی جن کی وہ سیٹیں ہی نہیں تھیں جو یہ سیٹیں لینے آ گئے تھے وہ بھی ایگریو پارٹی بن گئے. حالانکہ جس تناسب سے ان کو سیٹیں جو وہ الیکشن کمیشن میں جیتے یا جتائے گئے ہیں اس کے مطابق وہ اپنی ریزرو سیٹس لے چکے ہیں اور ان کی خواتین جو ہیں وہ اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ سارا جی لبے و لباب ہے. اب پروپورشنل ریپریزنٹیشن پہ کیس جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے, لیکن جنہوں نے ریویو دائر کیا وہ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, 1 گھنٹہ بھی انہوں نے سوالوں کے جواب نہیں دیے, نہ وہ یہ بتا سکے کہ اس ججمنٹ میں کیا پرابلم تھی جس کو کہ وہ مانگ رہے ہیں کہ سیٹ اسائڈ کیا جائے. کیونکہ ریویو آپ سمجھتے ہیں, بہت سارے یہاں پہ ہمارے جو دانشور بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آئین کے دقیق نقطوں کو جانتے ہیں, ریویو کا کہ پرنسپل سیٹ ہے. ایک تو 13 رکنی بینچ تھا, سینئر بینچ تھا, اسی کو ہی یہ ریویو سننا چاہیے تھا, وہ ہٹا دیا گیا. پھر ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا گیا, 26ویں آئینی ترمیم جس طرح لائی گئی, اور پھر اب جس طرح وہ 11 رکنی بینچ جو ہے وہ کہہ رہا ہمیں 13 سمجھ کے ہمارے آگے کیس پریزنٹ کرے. ابھی تک نہ الیکشن کمیشن, نہ نون لیگ, نہ پیپلز پارٹی کوئی ایسا نقطہ دے سکی ہیں کہ جس کے تحت وہ بتا سکیں کہ ریویو کیوں مانا جائے. وہی پرانی باتیں جو آلریڈی ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں. ایک ڈیٹیلڈ فیصلہ جو آ چکا ہوا ہے, 8 جو ممبرز تھے بینچ کے, انہوں نے ججز نے بڑا ڈیٹیل میں ایک ایک چیز انٹرپریٹ کر کے کمپلیٹ جسٹس یعنی پورے انصاف کے تحت اور آئین کی اسپرٹ کو اپہولڈ کرنے اور آئین کی جورسپروڈنس کو اپہولڈ کرنے کے لیے جو فیصلہ دیا ہے اس کی آج کل جو ہے وہ پتہ نہیں کیا دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ابھی تک تو ریویو میں ایگریوڈ پارٹیز جو ہیں وہ یہی نہیں پروف کر سکی کہ ریویو کیوں ہونا چاہیے. ہاں, جن کو سیٹیں مل چکی ہیں ان سے بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو سیٹیں آپ سے لے لی جائیں گی تو آپ بتائیں کہ کیوں آپ کو دی جائے. یہ جناب لو بے لباب ہے.
میں چاہتا ہوں قمر دلشاد صاحب کو آخری میں رکھوں تاکہ کنکلوژن میرے سامنے آ جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن مین مسئلہ ہے یہاں پہ. میں آتا ہوں جناب احسان صاحب کے پاس. احسان صاحب، آئین کا آرٹیکل 51 ہے، ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے، آپ ماشاءاللہ قانونی ماہر ہیں. 106 بھی موجود ہے، ہمیں پتہ ہے. الیکشن ایکٹ 2017 کا 104 بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے. ہم اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو 185 سے تجاوز کیا ہے، یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، تو ہم 189 کو بھی دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننا چاہیے. ٹھیک ہے، ہر ادارے کو ماننا چاہیے. یہاں پر جو ریویو پٹیشن آئی ہے اس میں بہت ہی اہم پوائنٹ جو اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب نہ یہ جو نون لیگ ہے یہ متاثرہ پارٹی تو نہیں ہے، اور نہ پیپلز پارٹی متاثرہ ہے، نہ ایم کیو ایم متاثرہ ہے، بلکہ ان کو تو ان کو تو مثلا ڈال دیا گیا ان کے جیب میں یہ آزاد امیدوار، اور اس کی جسٹیفیکیشن قانونی طور پر اور آئینی طور پر ہمیں نظر نہیں آتی ہے، جیسے قمر شوذوب صاحب نے دعویٰ کیا ہے. تو سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ چلیں یہ تمام آئین کے آرٹیکلز پروسیجر سامنے ہیں، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، مسترد ہوا سپریم کا سنی اتحاد کو کیوں نہیں دیا گیا، پی ٹی آئی کے کتنے لوگوں نے ایز اے آزاد امیدوار پی ٹی آئی کو اپنی شناخت دی. یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے جو سوال پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو ریویو پٹیشن یا نظر ثانی اپیل ان تینوں کی طرف سے آئی ہے یہ جائز ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. 8 فروری 2024 کو جب پاکستان کے اندر جنرل الیکشنز ہوا اور اس کے بعد یہ فرسٹ ٹائم جو کنٹروورسی تھی یہ 22 فروری 2024 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر گئی، اور اس کے اندر جتنی بھی پارٹیز وہاں پہ گئی تھیں وہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 51 ہو یا آرٹیکل 106 ہو یا اس کے بعد سیکشن 104 ہو، اس کے مطابق وہ انٹائٹلڈ نہیں تھیں کہ ان کو آرٹیکل 51 کے مطابق پروپورشن کے حساب سے سیٹس دی جائیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ایس آئی سی نے جب اپلائی کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس نے جوائن کیا ہے تو آپ ہمیں پروپورشنز کے حساب سے سیٹ دیں جو آرٹیکل 51 کے اندر ہے. اب آرٹیکل 51 جو آپ کی نیشنل اسمبلی کو ڈیل کرتا ہے، آرٹیکل 106 جو ہے وہ آپ کی پروونشل اسمبلیز کو ڈیل کرتا ہے، اور سیکشن 58 اور سیکشن 104 اور اس کے بعد رول 92 93 94 جو ہے وہ اس سارے پروسیس کو ڈیل کرتے ہیں جو الیکشن سے ریلیٹڈ ہے، یہ ریزرو سیٹ سے معاملہ ہے. اب اس کے اندر یہ ہے ڈاکٹر صاحب بڑی کلیئر یہ پوزیشن ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 51 کے اندر صرف وہی پولیٹیکل پارٹی انٹائٹل ہے کہ جس نے الیکشن کمیشن کے دیے ہوئے کامن سمبل کے اوپر الیکشن لڑا ہو، جنرل الیکشن کے اندر اس نے کوئی ایک سیٹ جیتی ہو، اور جب وہ جیت کے اسمبلی کے اندر اس کی پریزنس آئے تو اس کے ساتھ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ 3 دن کے اندر اندر اپنا ایفیڈیوٹس یا ڈکلریشن جو ہے وہ پارٹی ہیڈ کو جمع کروائیں گے جس کو وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کروائے گا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس پروسیس کو جو ہے وہ فائنلی انڈورس کرے گا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے ریزرو سیٹس کے اندر اپنی لسٹ دی ہوئی ہے تو اس کے مطابق پریورٹی وہاں پہ مطابق چلے گی، لیکن اگر آپ نے ریزرو سیٹس نہیں بھی دی لیکن انڈیپینڈنٹ ممبرز آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور وہ آرٹیکل 51 کے اندر ایک پروسیس کے اندر کیٹیگری کے اندر فالو کرتے ہیں تو وہ الیکشن کمیشن قانونی طور پہ آئینی طور پہ پابند ہے کہ ان کو اس حساب سے ریزرو سیٹس جو ہے وہ ایلوکیٹ کرے. اب جب الیکشن کمیشن کے اندر معاملہ گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ایس آئی سی نے نہ الیکشن لڑا، نہ انہوں نے پارٹی لسٹ کے طور پہ دیا، اور نہ ہی پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے گئی اور اس نے کہا کہ جی ہمارا لوکل اسٹینڈ آئے، ہمیں جو ہے ریزرو سیٹس ہی جائیں. اسی طرح جو پولیٹیکل پارٹیز دوسری تھیں ان کا کوئی بھی لیگل اسٹینڈ آئے نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ جا کے کرتے، چونکہ آرٹیکل 51 کے اندر جو ہے وہ آپ کو وہی سیٹس ملیں گی جو آپ کے پروپورشنز کے حساب سے ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ
الیکشن کمیشن کا جب فرسٹ فیز ایلوکیشن آف ریزرو سیٹس آیا تھا تو اس کو ان کے مطابق جو تھا وہ حصہ مل گیا تھا. لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن کا 4-1 سے فیصلہ آیا اور انہوں نے ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دی اور SIC کو ڈس انٹائٹل کیا. اس کے بعد معاملہ چلا گیا پشاور ہائی کورٹ کے اندر. پشاور ہائی کورٹ کے اندر PTI صرف اس لیے گئی کہ شاید انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر ٹرسٹ نہیں تھا, چونکہ ان کی ایک خاص ریزرویشنز تھیں, اور انہوں نے بائی چوائس جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے کورٹ کو ایجیٹیٹ کیا اور وہ SIC گئی, PTI پھر بھی نہیں گئی, اور وہاں کے اوپر ایک 5-0 سے ججمنٹ آئی اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے 4-1 کے فیصلے کو جو ہے وہ اپ ہولڈ کیا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سپریم کورٹ کے اندر جب میٹر آتا ہے اور پہلا 6 مئی کو نوٹس کیا جاتا ہے, پھر لیو, اب تک سپریم کورٹ کے 14 آرڈرز جو ہیں وہ ان ریزرو سیٹس کے اوپر اب تک آ چکے ہیں. یعنی کہ آپ کا لیو گرانٹنگ آرڈر آیا, پھر جس دن آپ نے شارٹ آرڈر کیا 4 اس دن آرڈرز آئے, پھر 2 ججز نے جو ہے وہ اپنا علیحدہ ڈیٹیل آرڈرز دیا, پھر آپ کی 2 کلیریفیکیشنز آئی, پھر آپ کی ڈیٹیل ریزننگ آئی, پھر فارمر چیف جسٹس کا اس کے اندر آیا, پھر 2 ججز نے اس کے اوپر جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ ریویو کے اندر جو ہے آؤٹ رائٹلی جو 13 ممبرز نے کر دیا, اور اب میرا خیال ہے کہ یہ 17واں یا 18واں فیصلہ ہوگا جو سپریم کورٹ کے اندر آئے گا. اب پولیٹیکل کنسیڈریشنز کو آپ ذرا سائڈ پہ رکھیں, آپ نے جانا یہ ہے کہ کیا پاکستان کا آئین یا قانون جو ہے اس پروسیس کو ڈیل کس طرح کرتا ہے. اب جو کنٹروورسی تھی وہ بنیادی طور پہ آرٹیکل 51 کی تھی, آرٹیکل 106 یا سیکشن جو تھے جو میں نے کوٹ کیے جو الیکشن ایکٹ کے تھے, لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ جو ہے وہ آرٹیکل 17(2) کے اوپر جا کے کیا, یعنی کہ رائٹ آف ایسوسیشن, اور انہوں نے کہا جی کہ ووٹر کا استحقاق ہے. حالانکہ آرٹیکل 17(2) کے اندر جو ہے آپ کی سرٹن لمیٹیشنز بھی ہیں کہ رائٹ آف ایسوسیشن جو ہے وہ آپ کے سبجیکٹ ٹو دا لا ہے, اور الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 اسی آرٹیکل 17 کے نیچے بنا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ SIC جو ہے اس کو 13 ممبرز نے یونینیمسلی ان کی پٹیشنز کو ریجیکٹ کیا, اور PTI کو جو ہے وہ 8-5 کے اندر سے وہ انٹائٹل کیا, نہ وہ اس پارٹ حصہ تھے پروسیڈنگز. انہوں نے صرف ایک اپلیکیشن فائل کی تھی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کے اندر, اور وہ بھی انٹروینر کے طور پہ تھی. اور انٹروینر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم اس پہ بننا چاہتے ہیں, اور اس دور کے اندر بھی جو ہے ان کی کوئی پریئر جو تھی وہ اس کیس کے اندر موجود نہیں تھی. تو جب آپ کا کانسٹیٹیوشن یا لا یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک خاص میکانزم ہے, ایک کلاک چلتا ہے آپ کے اندر, ایک کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے جو سبجیکٹ ٹو دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہے, تو اس کے اوپر جب سپریم کورٹ آف پاکستان گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے پولیٹیکل کنسیڈریشنز جو ہیں اس کو زیادہ سٹریس کیا, اور جو کانسٹیٹیوشنل ایریاز سے یا کانسٹیٹیوشنل اسکیم تھے اس کو انہوں نے جوڈیشلی یا کانسٹیٹیوشنلی اوور ریچ کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے وہ ججمنٹ شارٹ آرڈر بھی دیا تو وہ بھی کنکلوزیو نہیں تھا. آپ نے بذات خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا کہ اگر آپ کو پرابلم آتی ہے, ان بلٹ ریویو دیا گیا, اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ 39 کی حد تک جو ہے الیکشن کمیشن نے انہیں فیصلہ کیا, اور 41 کی حد تک جو ہے وہ پینڈ رکھا اس کے بعد. لیکن سپریم کورٹ ان ریویو اپلیکیشنز کو انہوں نے سنا نہیں ہے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا پھر پارلیمنٹ کی امینڈمنٹس بھی آ گئیں سیکشن 104 کے اندر, پھر آپ کی 22 سپٹمبر کی ججمنٹ آئی, پھر اس کے اوپر کلیریفیکیشنز آئی, اور وہ ساری کلیریفیکیشن جو تھی وہ کسی پارٹی کو نہیں سنا گیا, نہ SIC, نہ PTI, نہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز, نہ ECP. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ری رائٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کیا, ریڈنگ ان ٹو دا کانسٹیٹیوشن گئے, اور اپنے مینڈیٹ سے جو ہے جو آرٹیکل 175(2) کے اندر ہے اس سے تجاوز کر کے آرٹیکل 187 کا استعمال جو کیا ہے جو کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی سسٹینیبل نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایک جملہ کہتے ہوئے میں سوال کرتے ہوئے جاؤں گا قمر دلشاد کے پاس کہ میرے سوال کا جواب آپ نے ابھی تک نہیں دیا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیا جو متاثرہ پارٹی تھیں جو اپیل کے لیے گئی ہیں, اور کیا الیکشن کمیشن متاثرہ جماعت ہے جو اپیل کے لیے گیا ہے؟ ایک, اور اگر آپ 185 کو کوٹ کر رہے ہیں تو یہ بتائیے مجھے کہ کیا 189 موجود نہیں ہے؟ ایک اور سوال, ایک اور چیز کہ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ جماعت PTI کی ہو, کسی اور کی ہو, وہ اس کا فیصلہ اگر چاہے انہوں نے 104 کے تحت الیکشن ایکٹ 2017 یا 104 یا 51 کے کو پورا نہیں کر رہے ہوں تو بھی یہ ریزرو سیٹ
مسلم لیگ، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں بانٹ دی جائے گی. کوئی قانونی آرٹیکل ذرا دے دیجئے سر، کیونکہ آپ قانونی بات کر رہے تھے تو میں جلدی سے آگے جاؤں سر. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں کوئکلی ایک تو میں نے اپنی اوپننگ کے اندر یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ جو ہے وہ اس کانسٹیٹیوشنل سکیم کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس آرڈر کے مطابق انٹائٹل نہیں تھیں، اور ایک ممبر نے رائٹلی اس سے ڈائسنٹ کیا. لیکن جو اگلی چیز یہ ہے کہ جب آپ کا آرڈر آ گیا تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان تو پشاور ہائی کورٹ میں نہیں گیا، پولیٹیکل پارٹیز تو نہیں گئیں. جب پشاور ہائی کورٹ کا 5 ممبرز بینچ نے ایک فیصلے کو کہہ دیا کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو اپ ہولڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان سیٹس کے انٹائٹل ہیں، تو پھر ایس آئی سی سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئی ہے، ای سی پی یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز نہیں گئی اور نہ پی ٹی آئی گئی. جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بذات خود ایک آرڈر کر دیا اور ان چیزوں کو ریورس کیا، تو اس وقت میں سمجھتے ہوں کہ جب آپ نے بذات خود الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ ریویو کے لیے آئیں اور اپنی کلیریفائی کریں، تو ان کا لوکس اسٹینڈائی بنتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کا 2 دفعہ انہیں رائٹ مل جاتا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے، یعنی کہ ان کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر، تو پھر اس کے بعد اگر سپریم کورٹ کو فیصلہ کرتی ہے تو ان کا لوکس اسٹینڈائی جو بنتا ہے. قانونی نوٹ یہ چھوڑیں سر، نوٹس آئی قانونی آرٹیکل دیں کہ نون لیگ مجھے کچھ میں آؤں گا آپ کی طرف آؤں گا. قانونی آرٹیکل دیں حافظ صاحب کہ پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو اور ایم کیو ایم کو. نہیں سر، آئین کا آرٹیکل بتائیں سر یا قانون کا آرٹیکل. ایک سیکنڈ سنیں نا، آپ کے کوئسچنز کے 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ پارٹیز کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی انٹائٹلڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل انٹائٹل نہیں ہے، چونکہ آرٹیکل 51 یا 106 یا سیکشن 104 کے مطابق انہیں اپنے پروپورشنز کے حساب سے سیٹ مل چکی ہیں. لیکن دوسرا الیکشن کمیشن کا فیصلہ اس فیصلے کے خلاف وہ ریویو کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، یہ ان کا استحقاق ہے، اور الٹیمیٹلی فیصلہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے کرنا ہے. دوسرا پوائنٹ آپ نے دے دیا ہے کہ وہ ریویو کر سکتے ہیں، بالکل صحیح ہے. لیکن پہلا آپ نے ایکسپٹ کر لیا کہ کوئی قانونی آرٹیکل نہیں ہے، نہ آئینی نہ قانونی، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو نوازا گیا، کیونکہ میں اس وقت قانونی بات کر رہا ہوں. جی قمر دلشاد صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ میں ڈاکٹر صاحب، میرا جب یہ کانٹروورسی میں بعد میں ابھی آؤں گا میرا یہ تھا کہ وہ انٹائٹل نہیں ہے اور نہ ہی ایس آئی سی اور پی ٹی آئی. حافظ احسان احمد صاحب میں آؤں گا، میں قمر صاحب کی طرف بھی آؤں گا، میں قمر صاحب کو پوچھ لوں. قمر دلشاد صاحب. ڈاکٹر صاحب، میں نے دونوں دوست باتیں سنی ہیں. قمر صاحب نے بھی مکمل طور پر آئینی قانون کے حوالے سے ریفرنس پیش کیا ہے، اور اپنے حافظ صاحب کے بھی تمام آئین اور قانون کے بارے میں بات کی ہے. لیکن میرا پوائنٹ آف ویو دو دوستوں سے مختلف ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب یہ جسٹس منصور علی شاہ کا جو 8 رکنی بینچ تھا، وہ 13 رکنی بینچ تھا، وہ 8 ججوں نے فیصلہ کر دیا کہ جناب یہ سیٹیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو دے دی جائے. یہ بہت اہم فیصلہ کیا جسٹس منصور علی شاہ نے، جس پر الیکشن کمیشن نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. الیکشن کمیشن بھی اپنے پوائنٹ آف ویو درست تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن پاکستان نے یہ کہا کہ وہ سیاسی پارٹی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں مل جائیں، اس کو تو قومی اسمبلی نے باقاعدہ فیصلہ کر دیا اور ججمنٹ دے دی کہ اس پارٹی کا تو وجود ہی نہیں ہے صرف اپنے سپریم کورٹ پاکستان میں. تو یہاں الیکشن کمیشن کو بڑی سپورٹ مل گئی سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے سے پہلے ہی، جو اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے آ گئے. اب ایک اور آپ چلیے، آپ جسٹس منصور علی شاہ نے 3 دفعہ باقاعدہ وضاحت نامہ جاری کیا، فیصلہ نہیں دیا، وضاحت نامہ جاری کیا. یہاں وہ پارٹی بن گئے جسٹس فائز عیسیٰ. وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ جناب یہ آئین سے معارضہ فیصلہ آ رہا ہے، یہ آئین کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے. تو جناب آئین کے خلاف فیصلہ تو جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی دیا تھا، جب اس نے یہ کہا کہ جو ووٹ جو ہیں جو انٹرا پارٹی جو پارٹی فلور کاسنگ کے تحت اگر کوئی پارٹی جوائن کرنا چاہتا ہے تو اس کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا، اکاؤنٹ تو ہو جائے گا، لیکن اس کو کاسٹ کر سکتا ہے، کاؤنٹ نہیں کر سکتا. تو وہ تو جسٹس عمر بندیال نے بھی آئین کی آرٹیکل 63 62 کی خلاف ورزی کی تھی، آئین کی معارضہ کیا تھا، جبکہ ان کے 2 ساتھیوں نے باقاعدہ ججمنٹ میں لکھا کہ آپ نے تو ری ڈرافٹ ہی کر دی آئین کی.
تو اس وقت تو جسٹس قاضی فاضل صاحب کو ہوش نہیں آیا، اور یہاں وہ بار بار کہتے رہے کہ جناب جسٹس منصور علی شاہ نے آئین کی ری ڈرافٹنگ کر دی، تو آئین کی ری ڈرافٹنگ تو عمر عطا بندیال نے بھی کی تھی، لیکن بہرحال بات آگے چلتے رہی۔ اب سب سے بڑی اہم بات ہے کہ بڑے بڑے آئینی بڑے حساب بیٹھے ہوئے، حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بڑا عبور حاصل ہے ان کو کانسٹیٹیوشن کے اوپر، تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ جب ایک نظر ثانی کی بات نہیں الیکشن کمیشن نے کی تھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے درخواست جو جمع کرائی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، نظر ثانی بھی کہا اور وجوہات بھی کر دی۔ ان کی وجوہات 7 پوائنٹ تھے الیکشن کمیشن پاکستان کے، بڑے وائلڈ 7 پوائنٹ تھے۔ انہوں نے اپنے الیکشن ایکٹ کا 104 کا حوالہ دیا، آئین کا آرٹیکل 51 کا دیا، آئین کا آرٹیکل 106 کا حوالہ دیا، وہ درست تھا الیکشن کمیشن پاکستان کے اپنی جگہ فیصلہ۔ لیکن اب یہ جو آپ کو بڑی کانسٹیٹیوشنل بینچ کہاں سے آ گیا اس کے اندر؟ نظر ثانی کی درخواست تو وہی بینچ سنے گا نا جس نے اس کے بارے میں فیصلہ خلاف آیا ہے، تو وہ تو باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 14 رکنی 15 رکنی 4 رکنی جج فیصلہ کریں، اس میں آئین کی کانسٹیٹیوشنل بینچ کا تعلق بھی کوئی نہیں اس کے اندر۔ تو نظر ثانی تو وہ سنیں جنہوں نے پہلے فیصلہ دیا ہوا ہے، اس میں جسٹس منصور شاہ بھی شامل ہوں، جنہوں نے فیصلہ دیا تھا وہ اپنے فیصلے کو آگے وجوہات جاری کریں گے۔ اب یہ ایک نیا کانسٹیٹیوشنل بینچ میں چلا گیا، وہاں بحث شروع ہو گئی، تو یہ تو میری نظروں میں تو اس کو آئینی بینچ میں جانا نہیں چاہیے تھا، یہ تو جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے 11 رکنی یا 13 رکنی بینچ میں، تو وہاں فیصلہ کریں۔ اس میں جسٹس منصور شاہ بھی شامل ہو کہ جنہوں نے 12 جولائی کو فیصلہ 12 جولائی 2024 کو فیصلہ دیا اور بار بار فیصلہ دیا، بار بار وجوہات کی، جس میں قاضی فاضل صاحب نے کہا کہ جناب میرے ریکارڈ، پھر انہوں نے باقاعدہ اپنے رجسٹرار کے خلاف ایکشن لیا کہ جناب یہ تو ویب سائٹ پہ کیسے آ گیا، عدالتیں کون سی کس کمرے میں ہوئی ہے، کورٹ نمبر 1 میں ہوئی ہے، 2 میں ہوئی ہے، 3 میں ہوئی ہے، وہ اس طرح کی جو بحث شروع کر دی۔ قاضی فاضل صاحب کا اسٹیٹس نہیں تھا، تو وہ یہ سوال جواب کریں کہ رجسٹرار کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا۔ رجسٹرار سے بار بار طلب کر پوچھا گیا کہ ویب سائٹ پہ کیسے آ گیا، کس کی منظوری سے ہو گیا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ بھی جج ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس کا رول بھی ایک برابر کا بینچ ہے، وہ صرف ایک ایڈمنسٹریٹو پاور ان کے پاس ہوتی ہے، باقی تمام جج برابر ہوتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو اب یہ جسٹس قاضی فاضل صاحب نے میں ایک سوال سر، میرا جو سوال، میرا ایک پرٹیکولر سوال ہے، قمر دل شاہ صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، میں خود ایک طالب علم ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم نے پاکستان کی عدلیہ کے ساخت کے پرخچے اڑا دیے ہیں، پرخچے، اور یہ جو بحران ہے یہ اسی وجہ سے ہے۔ میرا جو سوال آپ سے ایک چھوٹا سا وہ ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے، آپ سیکرٹری الیکشن کمیشن رہے ہیں، وہ کون سی طاقت ہے الیکشن کمیشن کے پاس، قانونی اور آئینی، کون سی آئینی اور قانونی طاقت ہے جس کی بنیاد پر اس نے وہ آزاد امیدوار کی ریزرو سیٹ جو نہیں دی چلیں آپ کے سنی اتحاد کو، پی ٹی آئی کو، وہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ایم کیو ایم کے جھولی میں کیسے ڈال دی؟ کون سا قانون ہے؟ حافظ صاحب بھی اب یہ مان رہے ہیں کہ کوئی قانون نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں سر؟ سر 1 منٹ ہے، پھر میں بریک پہ جاؤں گا۔ دیکھیں جی، ایک منٹ میں عرض کروں، الیکشن کمیشن پاکستان کی جو فیصلے کی روح ہے وہ ہے الیکشن ایکٹ 104، جس میں کہ یہ ریزرو سیٹ کے بارے میں مکمل ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ یہ الیکشن کے وقت سے پہلے باقاعدہ درخواستیں آئیں گی، پارٹی کا ہیڈ پارٹی جو ہے وہ باقاعدہ نام بھیجے گا، تو وہ الیکشن کمیشن کے پاس جو سب سے بڑی پاور انہوں نے استعمال کی ہے وہ کی ہے سیکشن 104 کے تحت۔ باقی تو 51 میں آ گیا یا 106 آ گیا یا 224 آ گیا، یہ تو بات کی ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے جو اپنی عمارت کھڑی کی اس فیصلے کی روشنی میں وہ انہوں نے کی 104۔ الیکشن ایکٹ بڑا ہے یا آئین بڑا ہے سر؟ الیکشن ایکٹ بڑا ہے یا آئین بڑا ہے؟ کوئی پاکستان کوئی قانون، میں تو سر جتنا طالب علم ہوں، کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی ایکٹ کانسٹیٹیوشن سے بڑا نہیں ہے سر۔ تو الیکشن ایکٹ کا 104، 51 اور 106 کو کیسے بائی پاس کر سکتا ہے سر؟ دیکھیں جی، وہ تو آئین تو اپنی مرضی سے بنتے رہے ہیں۔ 18ویں امینڈمنٹ دیکھیں، 18ویں امینڈمنٹ میں کیا کیا انہوں نے؟ جہاں اپنے مفادات تھے اس کے مطابق 18ویں امینڈمنٹ میں آگے، جہاں اپنے مفادات نہیں تھے میرا سوال کا جواب، میرا سوال تھا، باتیں کچھ نہیں ہوتا، یہ سب سے بڑی پاور۔ میں آگے چل کے میں آپ سے یہی سوال، میں آگے چل کے یہ سوال آپ سے دوبارہ کروں گا۔ قمر دل شاہ صاحب، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے میں واپس آتا ہوں، چھوٹا سا بریک۔
आर्टिकल 17 सियासी जमात बनाने का हक और अवाम की राय दही की रूह को नजरअंदाज किया गया। अगर पीटीआई के उम्मीदवार आजाद हैसियत में खड़े हुए क्योंकि इनकी जमात को टेक्निकली या सियासी बुनियादों पर इंतखाबी अमल से बाहर किया गया है, तो क्या ये अवामी राय की तौहीन नहीं है सर? सुप्रीम कोर्ट की तशरीहात अक्सर आईनी, मैं उसके ऊपर अब सवाल यहां पर रखता हूं सर आपको इस पे, क्या ऐसी जमात जिसके उम्मीदवार टेक्निकली मजबूरियों की वजह से आज़ाद खड़े हों लेकिन वोट दरअसल उस जमात के नज़रिए को दिए गए हों, उनको मखसूस नशिस्तों से महरूम करना अवामी मैंडेट की नफी नहीं सर? एक दूसरा एक और सवाल है सर, अगर कोई जमात फहरिस्त देने की अहल नहीं समझी गई, मसलन सुन्नी तासर, क्योंकि उसने, जबकि कमल शोजोब ने तो बड़ी डिस्क्राइब कर दिया, फिर भी मैं वही सवाल उठा रहा हूं, उस इंतखाब नहीं लड़ा तो वो कैसे फहरिस्त दे सकती थी? अगर पीटीआई को टेक्निकली बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया तो इस पर आज़ाद उम्मीदवारों के जरिए इंतखाब में शिरकत को गैर मौसर बनाना आइन की रूह के खिलाफ। सवाल, अगर फहरिस्त न देने की वजह खुद इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई हो तो इसके नताइज जमात पर डालना कहां तक इंसाफ पर मबनी है सर? एक और तीसरा सवाल सर आपसे, इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 76 कहती है कि आज़ाद उम्मीदवार किसी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। अगर वो जमात में शामिल हो तो वो जमात उनके जरिए हासिल करदा जनरल नशिस्तों के बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों की दावेदार हो सकती है। सवाल, अगर आज़ाद उम्मीदवार के शामिल होने से जमात को जनरल नशिस्त मिल गई तो मखसूस नशिस्त से क्यों महरूम रखा जाए? हाफिज साहब क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट कॉम्प्लीमेंट्स जी। मैं अब दो चीज़ों को इकट्ठा करूंगा, एक मेरी बहन ने कुछ पॉइंट्स रेज़ किए, एक आपने रेज़ किए और एक कमर दिलशाद साहब ने रेज़ किए। फर्स्ट पॉइंट इनका ये है कि रिव्यू सिर्फ वही बेंच सुनना चाहिए जिसने ओरिजिनल केस सुना हो। ये उस हद तक बात ठीक थी जब 26वीं आइनी तरमीम नहीं आई थी। जब 26वीं आइनी तरमीम आ गई तो उसके नीचे आर्टिकल 191A बना, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 175A के नीचे बनाता है। उस आर्टिकल 191A का 5 है कि जितने भी केसेस जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के हैं, अगर वो पेंडिंग है तब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को चले जाएंगे, और अगर वो डिसाइडेड एट रिव्यू स्टेज पे हैं तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को चले जाएंगे। तो लिहाजा इस आर्गूमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली कोई जान नहीं है कि जी 1980 के रूल्स जो चल रहे थे उसी के मुताबिक बेंच बनना चाहिए। ये बेंच जो है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और ठीक बना है। नंबर 2 उसके अंदर यह है कि कंवर दिलशाद साहब ने आर्टिकल 63A की जजमेंट जो जस्टिस बंदयाल ने दी थी उसके मुतालिक बात की। मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करता हूँ कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 5 ऐसी जजमेंट्स हैं जिसके अंदर री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसको रेक्टिफाई किया। पहली जजमेंट थी आर्टिकल 62(1)(f) के नीचे जो चीफ जस्टिस साकिब निसार ने दी और मियां नवाज शरीफ को परमानेंट डिस्क्वालीफाई किया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि परमानेंट डिस्क्वालीफाई करें, उसको पिछले चीफ जस्टिस ने उस चीज़ को रेक्टिफाई किया और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई। दूसरा, आर्टिकल 63A के अंदर किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि वोट अगर वो काउंट डालता है उसका काउंट होगा, डिफेक्शन बात के अंदर आएगी। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने एक जजमेंट दी कि वोट भी नहीं काउंट होगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो इंसर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था या री राइटिंग था उस चीज को भी रेक्टिफाई किया और वो जजमेंट जो थी वो रिवर्स की और उसकी जजमेंट 5-0 से आई। उसके बाद तीसरी जजमेंट जी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी थी, 6-0 से उसकी पहली जजमेंट आई। बाद के अंदर फुल कोर्ट बैठा और 10-5 से उन फैसलों को रिवर्स किया और पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी को एक्सेप्ट किया। उसके बाद नैब की अमेंडमेंट्स आई जिसके अंदर पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन थी। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने जजमेंट दी, 2-1 से आई। जस्टिस मंसूर ने डाइसेंट किया। जब अपील के अंदर आए तो 5-0 से उस जजमेंट को ओवरटर्न किया गया कि पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है और हमारा काम इंसर्शन या री राइटिंग नहीं है। उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स की जजमेंट आई जो सिविलियंस के ट्रायल थी, 50 साल से सुप्रीम कोर्ट करती रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 8 के होते हुए 67 की अमेंडमेंट सेट असाइड की। सुप्रीम कोर्ट ने वापस उस चीज को रेक्टिफाई किया। तो सुप्रीम कोर्ट का एक अब आपको जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट समझती ये है कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स है उसके अंदर रह के जाना चाहिए।
تیسرا آپ کا سوال یہ تھا آرٹیکل 17(2). آرٹیکل 17(2) صرف ڈاکٹر صاحب انڈیپینڈنٹ آرٹیکل نہیں ہے، وہ کہتا ہے سبجیکٹ ٹو دا لا ان کون. اور الیکشن ایکٹ جب بنا تھا 2017 کے اندر، پی ٹی آئی اس کی سگنیٹری تھی، اس کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ایلوکیشن آف ریزرو سیٹس اس پولیٹیکل پارٹی کو ملیں گی جس نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ نہیں بلکہ کامن سمبل کے طور پہ لڑا ہو، اور اس کا سیکشن 215 کے نیچے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے الیکشن کو سرٹیفائیڈ کرے، اس کے فنانسز کو، اس کے الیکشنز کو، اور جو ان کے آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کو جب تک سرٹیفکیٹ نہ ہو آپ کسی صورت جو ہے وہ 104 یا 251 آرٹیکل اس کے نیچے انٹائٹل نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں نہیں فیصلہ سر، فیصلہ کچھ بھی گیا ہو تو آپ نے ایکسپٹ کیا کہ یہ فیصلہ غلط ہے نا. کوئی آئین کا آرٹیکل نہیں ہے جس کے تحت وہ آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں اور آپ جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ پچھلے 12-13 مہینے سے ہاؤس انکمپلیٹ ہے. ایک سیکنڈ سن ٹائم نہیں ہے سر، مجھے قمر صاحب کو دینا ہے سر. قمر صاحب نہیں جی سر، ایک سیکنڈ کر دیکھیں. چیز یہ ہے کہ جب آپ نے سیکشن 104 کے نیچے آپ نے ججمنٹ دی اور پارلیمنٹ نے لیجسلیشن کیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے جو بار بار قمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ججمنٹ کی کمپلائنس ہے، کس ایک جگہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے 22 سپٹمبر سے کہا کہ یہ میرا فائنل فیصلہ ہے، آپ اس کی کمپلائنس کر کے لے کے آئیں؟ آپ نے تو خود سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہمارے پاس ہے، کیوں انہیں اپورچونٹی دی کہ آپ اس کا کریں؟ اور جب انہوں نے آپ کو درخواست دی تو فوراً بینچ کانسٹیٹیوٹ کرتے، ہیئرنگ کرتے، سنتے سب کو، پی ٹی آئی کو چلے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. وہ کیا، اور جب 104 کی امینڈمنٹ آ گئی ہے ود ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے کانسٹیٹیوشنل یا لیگل جو ہے وہ اور اینگلز آئے گا. سر یہ بھی تو بات ہے نا کہ ضروری نہیں کہ پارلیمنٹ جو اگر کوئی آئینی ترمیم کر دے وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ ایکسپٹ کی جائے. بہت سی بیسک ایسی چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب آج تک پاکستان کی سپریم کورٹ نے کسی ایک امینڈمنٹ کو سیٹسفائی نہیں کیا. فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف، بیسک اسٹرکچر کے خلاف، اسلامک پروویژن کے خلاف پارلیمنٹ کوئی آپ اور پرسنل اسپیسیفک. سر یہاں پر ایک پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ ترمیم کر دیں اور سپریم کورٹ کچھ نہ کہے، یہ نہیں ہو سکتا سر. قمر دل شاہ صاحب کیونکہ ٹائم کم ہے جی. قمر دل شاہ صاحب آخری سر 26ویں آئینی ترمیم، قمر دل شاہ صاحب، قمر دل شاہ سر 26ویں پہ کروں گا. مجھے تو بڑا میں تو کانسٹیٹیوشن پہ کروں گا کہ ایک طرف ریزرو سیٹ رکھی ہے، دوسری طرف آئین کا آرٹیکل 1 ابھی تک زندہ ہے کہ وزیر اعظم اور چیف منسٹر کا الیکشن جو ہے وہ آپ کے اس کے علاوہ سارے خفیہ ہوں گے. تو پھر یہاں پہ کیسے خفیہ نہیں ہوتے؟ جی قمر دل شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ اس میں سب سے بڑی اہم بات، جیسے ابھی حافظ صاحب نے بات کی ہے، حافظ خان صاحب نے بڑا کانسٹیٹیوشن کے طور پر بڑے اچھے طریقے سے آپ کو بریف کیا انہوں نے. اس میں میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دی جمع کرائی، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں وجوہات کر دیں، ہمیں کہ یہ پارٹی کے فیصلہ کر دیں کہ آیا پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک باقاعدہ پارٹی کو آپ تسلیم کرتے ہیں یا پارٹی نہیں ہے. اگر وہ پارٹی ہوگی تو ہم اس کے بارے میں فیصلہ کریں. یہ وجوہات کریں. آپ نے حکم جاری کیا ہے کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دیں، جبکہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق، قومی اسمبلی کے ریکارڈ کے مطابق وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پارٹی کا حصہ نہیں رہا ہے. الیکشن کمیشن پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق ہمیں اس کی وجوہات کریں. نظر ثانی کی درخواست الیکشن کمیشن نے نہیں دی تھی. انہوں نے ساتھ انہوں نے ٹھیک ہے 7 پوائنٹ دیے. انہوں نے لکھا کہ سپریم کورٹ پاکستان نے جو فیصلہ کیا جسٹس منصور علی شاہ نے آئین سے ماروا ہے، وہ ٹھیک ہے، آئین میں ماروا ہے. تو جیسے حافظ صاحب نے یہ بات کہی، ہمیشہ ہمارے چیف جسٹس سے یہ جج آئین کے مارے فیصلے کرتے رہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ وجوہات مانگی تھی الیکشن کمیشن پاکستان نے. ٹھیک ہے، لیکن بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا قمر دل شاہ صاحب نے کہ آئین کے آرٹیکل 26 کی جو امینڈمنٹ ہے وہی آپ کے نظر ثانی اپیل ہے. اگر کل سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ آئین کا آرٹیکل 26 غلط ہے اور فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے اور یہ ریجیکٹ کرتی ہے، تو پھر یہ سارے فیصلے کہاں جائیں گے؟ اس کو پہلے سننا چاہیے تھا.
وقت ختم ہوا چاہتا ہے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.